बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक रिज़वी। आज मैं अली अहमद ज़ुबैर, डायरेक्टर लग्जरी इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन, मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर, मेंबर टैफ्टा एडवाइजरी बोर्ड, यूथ काउंसलर 231 के दफ्तर में मौजूद हूं। नाज़रीन व सामीन, आज मैं मोहम्मद ज़ुबैर मलिक, आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ी चेयरमैन आल पाकिस्तान मीटर रीडिंग एंड बिल डिस्ट्रीब्यूशन विंग। माशाल्लाह आप अंजुमन ताजरान शंघाई रोड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा आप मलिक इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं और जामिया मस्जिद मोहम्मदिया रिज़विया में आप बतौर प्रेसिडेंट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने 16 जून 2021 को रेफरेंडम जीता। इसके बारे में आप क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज छुट्टी वाले दिन आपने अपने लिए अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेफरेंडम के वाले से सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन पूरे मुल्क की वाहिद लेबर तंजीम है, जो सबसे बड़ी तंजीम है, जिसकी क़यादत मोहतरम खुर्शीद साहब, हमारे जो इंटरनेशनल लीडर हैं, ILO के 39 ईयर्स मुसलसल उन्होंने नुमाइंदगी की। उसके बाद मोहतरम अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब सिंध से हमारे प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद हाजी रमज़ान अचकज़ई साहब बलूचिस्तान से हमारे जॉइंट प्रेसिडेंट हैं। KPK से हमारे हाजी इकबाल खान साहब, नूरुल अमीन साहब, ये हमारी पूरे मुल्क की वाहिद ये लेबर की तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में ना कि सिर्फ किसी किस्म की जो तंजीमें हैं, जो दूसरे जो सिर्फ और सिर्फ नाम की तंजीमें हैं, और ये हमारी वह जमात है जो मज़दूर की जमात है, जो मज़दूर के लिए काम करती है, जिसने IMF से, वर्ल्ड बैंक से और हुकूमतों से हमेशा इन्होंने अपने मज़दूरों के लिए काम करवाए, हमारे महकमे को प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। और इसी तरह इसके साथ साथ हमारे रीजनल चेयरमैन साहबान, हमारे फेस्को से बब्बर शेर सरफराज हमदल साहब, उसके बाद एस्को से हमारे बब्बर शेर लीडर जवेद बलोच साहब, और नडर लीडर, बेबाक लीडर हमारे गुलाम रसूल गुजर साहब, उसके बाद गैपको से हमारे वली रहमान साहब, और हमारे सेपको से निसार शेख साहब। इसी तरह हमारे लेस्को के मरकज़ी रीजनल और सर्कल, डिवीज़नल, सब डिवीज़नल अहदेदार सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने ये लेस्को का जो रेफरेंडम था, ये तारीख़ में पहला मौका था। तारीख़ में ये पहला मौका है कि लेस्को में रेफरेंडम हुआ। इससे पहले 6 रेफरेंडम हुए थे और ये 7वां रेफरेंडम था जो सिर्फ कंपनी में हुआ। इससे पहले भी एक मैपको कंपनी में हुआ था। ये एक साजिश थी कि मज़दूरों को तकसीम किया जाए और ये महकमा सेठों को दे दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, और ये साजिश लेस्को के मज़दूरों ने इसको नाकाम बनाया। और ये तमाम दोस्त, तमाम साथी जो हमारे 20,000 से अबाव हमारे जो वोटर थे, सब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाया। उसके बाद मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि अब उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि 1 CBU बहाल कर दिया है। और अब जैसे पहले हमारे रेफरेंडम हुए हैं 6 कौमी, इसी तरह अब 7वां रेफरेंडम कौमी रेफरेंडम 7वां होगा और लेस्को में 8वां होगा। उसके लिए हम बड़े बेताब थे और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी भी मुमकिन हो उसका रेफरेंडम का ऐलान हो। हमने 24 मार्च 2020 को जब हमारी CBA की हमारा टेन्योर 3 साल मुकम्मल हुआ, तो हमने मार्च 2020 में ही उस रेफरेंडम को चैलेंज किया कि रेफरेंडम करवाया जाए।
लेकिन चूँकि मुखालिफ यूनियन ये नहीं चाहती थी कि ये कौमी सतह पर रेफरेंडम हो, उन्हें यही था कि किसी न किसी तरीके से कंपनी वाइड रेफरेंडम हो, शायद को हमारा इसमें हम जो मजदूर दुश्मन साथ कुवतें हैं वो कामयाब हो जाएं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। और मैं इस मौके पर हाजी मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई साहब, जिन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये जो रिट की थी और उसमें फ़ैसला भी आया, 1 CBU बहाल हुआ, उसके लिए मैं तमाम अपने मरकज़ी कैदीन को, मरकज़ी अहदेदारान को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस हम हाजी रमज़ान अचकज़ई साहब को बलूचिस्तान से, और हमारे सदर साहब मोहतरम रज़ा मानी साहब, और KPK से जनाब इकबाल खान साहब, और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिनकी वजह से इस मुल्क में, इस महकमे में अगर कोई लेबर फील्ड है तो सिर्फ और सिर्फ मोहतरम कायद खुर्शीद साहब की वजह से है। यह तो एक सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम है इस मुल्क में, इस और मोहतरम खुर्शीद साहब के होते हुए ये अल्लाह का हम पे बड़ा करम है, अल्लाह का फजल है, और ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है खुर्शीद साहब। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इस मौके पर मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो 6500 वोट हमारे खिलाफ आए हैं, क्योंकि 11,000 वोट हमें मिला है और 6500 वोट हमारे खिलाफ आए हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि मोहतरम एक तरफ या मोहतरम खुर्शीद साहब को रखें और दूसरी तरफ कौन है, वो कैसे इतने वोट ले गए, ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। इसमें काश जितना खुर्शीद साहब वर्क करते हैं, हमारे कैद वर्क करते हैं, कोई 20-25% हमारे जो अहदेदार हैं जिन्होंने अहदे लिए हुए हैं, और वो भी कोई 20-25% ही काम कर लें, कोई 100% तो वो नहीं कर सकते जितना खुर्शीद साहब काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 83 साल की एज में हम उतने एक्टिव नहीं हैं, हम उतना काम नहीं करते जितना मोहतरम ये खुर्शीद साहब करते हैं। और ये अल्लाह ताला का एक करम है उनके ऊपर कि अल्लाह ताला उनको इस एज में भी अल्लाह ताला उनसे काम ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। लेकिन जहाँ भी आप चल जाए लेस्को में हाइड्रो वर्सेस हाइड्रो है, ये एक लम्हा फिक्रिया है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा ज़ाती जो एनालिसिस है 2000 से 2500 तक वोट होने चाहिए थे उनके, इससे ज़्यादा वोट नहीं होने चाहिए थे। इसलिए मैं ये मोहतरम कायद से भी गुजारिश करूँगा कि आइंदा से अपनी जो बेहतरी के लिए, अपनी तंजीम की बेहतरी के लिए, अपने महकमे की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि ऑल पाकिस्तान हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA है तो ये मुल्क में यकजहती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आता, जैसे कि इससे पहले भी 3-4 माह एक गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से एक मुखालिफ यूनियन को अदालती एक वक्त दिया गया था, उसमें आपने देखा कि जो हाल हुआ। इसलिए ये मोहतरम खुर्शीद साहब की ही क़यादत है कि जिसके साए तले पूरा पाकिस्तान कटा है, 1.5 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन और अफसरान सब उन पर एतमाद करते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हमें भी उनके कामों पे हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे कि हम भी उन जैसा तो नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत हम भी उनके साथ कदम पर कदम चलें, ताकि ये महकमा भी बचे और ये अदारा भी एम्प्लॉइज़ के लिए भी और हमारे मुल्क की भी बेहतरी हो। मलिक साहब, क्या आपकी यूनियन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के इंटरनल इंतखाबात भी होते हैं? अगर होते हैं तो उनका क्या तरीक़ाकार होता है? देखें, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि इंटरनल इलेक्शन हमारे हर 2 साल बाद होते हैं, लेकिन माजरत के साथ जिस तरह हमारा जनरल इलेक्शन होता है, वही। और मैं ये एक अर्ज़ करता जाऊँ कि ये मैं इलेक्शन के वाले जो बात करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं लाहौर के या लेस्को लेवल पे ये मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर लेवल पे और लेस्को लेवल पे, लेस्को की ये मैं बात कर रहा हूँ कि माजरत के साथ जिस तरह हमारे जनरल इलेक्शन है ना, कि पहले ही टिक्की हो जाती हैं कि जनाब ये इतनी सीटें नून लीग की हैं, इतनी सीटें PTI की हैं, इतनी पीपल पार्टी की हैं, इतनी बकाया पार्टियों की हैं, और उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। ऐसे माहौल पैदा कर दिए जाते हैं, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वही रिज़ल्ट आता है जो सोचा होता है। और अगर कोई पार्टी अज़म की वजह से कोई भी एक बंदा ये इस पार्टी का है, उसने उधर ही वोट देना है, तो वो बहुत कम है। अब मुँह मुलाज़ी चलते हैं, मैं आपकी वजह से, आपने उनकी वजह से, आपने उनके लिए, यानी कि हम
ایک جس طرح ہے نا کہ ہم جس طرح چائنا میں آپ دیکھیں گے 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1.5 ارب کی، اور صرف 18 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ وہاں پہ ایگزام ہوتے ہیں، باقاعدہ ایگزام ہوتے ہیں، اور ان میں جو ایگزام پاس کرتا ہے، جو ایگزام میں زیادہ سے زیادہ نمبر جو لیتا ہے، پہلے 18 کروڑ وہ ووٹ کی اہلیت ایلیجیبل ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کے۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹر قدیر خان کا بھی ووٹ کا اتنا ہی وزن ہے، اور جو خدا نخواستہ جس کا ذہنی توازن کھو بیٹھا، جس کا ذہنی توازن بھی کام نہیں ٹھیک کر رہا، اس کا بھی ووٹ کی قدر اتنی ہے، قیمت اتنی ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا نظام ہے۔ اور ہماری یونین کے اندر بھی لاہور میں لیسکو میں معذرت کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 لیٹر، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 3 لیٹر میں نے محترم قائد کو یہ میں نے لکھے۔ پہلا لیٹر یہ میں نے 20/5/19 کو، یہ 20/5/19 کو میں نے یہ لیٹر لکھا۔ اس کے بعد 9/7/2020 کو پھر میں نے انٹرنل الیکشن کے حوالے سے یہ لیٹر لکھا۔ اس کے بعد یہ آخری لیٹر میں نے 1/12/2020 کو، یہ 1/12/2020 کو یہ میں نے انٹرنل الیکشن کے حوالے سے یہ میں نے کہ آپ ان میں اپنے آئین میں، اپنے یونین کے آئین میں ترمیم کریں۔ بالکل۔ لیکن اب جو وقت آ گیا ہے، اب جو رزلٹ آیا ہے، تو اگر یہ میری تجاویز پہ عمل کیا گیا ہوتا تو کبھی بھی مخالف یونین اتنے ووٹ نہ لے کے جاتی۔ بہرحال میں یہ گزارش کروں گا اپنے قائدین سے، اپنے مرکزی باڈی سے، جو ہماری 65 کی مرکزی باڈی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ ان تجاویز پہ غور کیا جائے۔ اور لاہور کے اندر تو اتنا آسان ہے کہ آپ 2-4 رشتہ دار اکٹھے کریں گے دفتر میں، اس کے بعد آپ 60 سال کی ایج پوری کریں، آپ کو نہ کوئی ایجنسی پوچھے گی، نہ کوئی پکڑے گی، آپ جو مرضی کریں، جو آپ کر سکتے ہیں محکمے میں آپ کریں۔ اور اتنا آسان بنا دیا گیا کرپشن کرنا، نعوذ باللہ، انٹرنل الیکشن کی وجہ سے، صرف انٹرنل الیکشن کی وجہ سے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جب محکمے میں آیا تھا تو کیا تھا میں، اور آج میں کیا ہوں، کس کی وجہ سے ہوں۔ سب سے پہلے اس محکمے کی وجہ سے، اس کے بعد یونین کی وجہ سے۔ لیکن میں یونین کے لیے کر کیا رہا ہوں؟ کیا جس کے لیے میں نے عہدہ لیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے محکمے میں، میرے علاقے میں، میرے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، کس کی وجہ سے؟ محکمہ اور یونین کی وجہ سے۔ اور محکمے میں تو 1.5 لاکھ ملازم ہے، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو یونین کی وجہ سے ملی ہے۔ اور ہم نے یونین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو یونین نے بہت کچھ دیا، لیکن ہم نے یونین کے لیے کیا کیا؟ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو میں نے تجاویز پیش کی ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کو تاکہ قابل عمل بنایا جائے۔ اور اس لیے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں اور ایک دوسرے پہ تنقید نہ کریں، ہم اپنی خود اصلاح کریں۔ میں اپنی اصلاح کروں، اس لیے جب ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ تو یہی میری گزارشات ہیں انٹرنل الیکشن کے حوالے سے کہ اس ملک میں سرمایہ دارانہ جگیردارانہ نظام ہے اور حق چھیننا پڑتا ہے۔ اس ملک میں حق لینے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آسانی سے حق یہاں پہ نہیں ملتا۔ اور جو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنا حق لے لے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی جوان ہے، بہت ہی وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے۔ لیکن اس ملک میں حق پہ کھڑے ہونا بہت بڑی ایک بات ہے، حق پہ کھڑے ہونا۔ لیکن جو حق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی تھے اور کفار 10 لاکھ کی فوج تھی، اور آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر کٹوا دیا، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اور یزید کا نام ہمیشہ لعن طعن سے لیا جاتا ہے، اور آج بھی کوئی وہ اتنے 100 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی یزید زندہ ہے،
آج بھی یزید کے پیروکار ہیں، نعوذ باللہ ہر گلی محلے میں آج بھی یزید کے پیروکار ہیں، اور آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور وہی یہ عارضی دنیا ہے، عارضی پتہ نہیں میں نے یہ بات بھی اپنی مکمل کرنی کہ نہیں کرنی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، آج تک میں نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اور اپنی آخرت کے لیے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ملک صاحب، چونکہ آپ یونین کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میٹر ریڈنگ اور بل ڈسٹریبیوشن سٹاف کے بھی قائد اور چیئرمین ہیں، لیکن میٹر ریڈر مایوسی کا شکار کیوں؟ مثلاً میٹر ریڈر تحریک وغیرہ۔ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے موقع کی مناسبت سے۔ دیکھیں 2012 میں ہماری مخالف یونین جو تھی نا وہ سی بی اے بن گئی غیر قانونی طریقے سے، اور اس وقت جو میرے سرکل کا چیئرمین تھا وہ جب بھی اس کو ایک مشکل وقت تھا نا، جب بھی اس کو کال کی تو اس نے کہا جی میری تو فوتگی ہو گئی ہے، میں بہاول نگر ہوں، میں ملتان ہوں، میں رینجا رکھا ہوں، اور جس دن ریفرنڈم کا اعلان ہو گیا اس دن وہ سارے پھر اس کے بعد نہ کوئی فوتگی، یعنی کہ وہ اتنا بلیک میل ہوا تھا کہ جو میں پہلے ہی میں معذرت کے ساتھ میں چونکہ اب آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے ادھر جانا پڑے گا، ورنہ میں اس سائڈ پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ جو محکمے میں ننگے پاؤں آئے تھے نا، ننگے پاؤں جو آئے تھے نا، آج وہ یونین کی وجہ سے کروڑوں پتی اور اربوں پتی ہیں۔ انہوں نے محکمے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں نے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 2012 میں جب مجھے مرکزی عہدہ ملا، مرکزی یونین میں مجھے ایز اے ایک میٹر ریڈر ہوتے ہوئے، یعنی کہ میٹر ریڈر ہوتے ہوئے یہ ایک بڑا جو اس محکمے کو، اس ہماری یونین کو جو جانتے ہیں وہ اس کو بہت بہتر جانتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اس میں کافی آپ کا بھی علم ہے کہ ایک میٹر ریڈر کا مرکز میں جانا ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ میرے لیے اعزاز تھا کہ محترم خورشید صاحب نے کہ 2503 تو بندہ ایک سرکل میں ہوتا ہے نا، تو مجھ پہ انہوں نے اعتماد کیا، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے مرکز میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ مجھے انہوں نے منتخب کیا۔ اس کے بعد ہم نے نئی یونین رجسٹرڈ کروائی، آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین، اس طرح سینٹرل لیبر یونین تھی جو بابا بشیر بختیار صاحب نے 1958 میں رجسٹرڈ کرائی تھی۔ خیر اس کے بعد محترم خورشید صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں سے ریفرنڈم کا اعلان ہوا، اور پورے پاکستان میں ہمارے مرکزی باڈی نے، مرکزی قائدین نے ریفرنڈم کو جیتا، اور اس کا تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لیکن مجھے محترم خورشید صاحب نے مجھ سے میری یونین کے ساتھ ساتھ چونکہ میرے کیڈر کا کام بھی لینا شروع کر دیا، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2012-13 میں کوئی ایک سنگل میٹر ریڈر بھی یا میٹر انسپیکٹر یا بل ڈسٹریبیوٹر ایسا نہیں تھا جو اس وقت لیبر ہال سے اٹیچ ہو، جس کا لیبر ہال سے مسلسل رابطہ ہو، اور اس لیے مجھ سے خورشید صاحب نے، محترم قائد نے مجھ سے میرے ونگ کا کام لینا بھی، میرے کیڈر کا کام لینا بھی شروع کر دیا۔ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے اس کیڈر کی طرف بھی دھیان دیا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ محترم قائد خورشید صاحب جو ہیں وہ میٹر ریڈروں کی طرف سے توجہ نہیں دیتے یا بل ڈسٹریبیوٹر کی توجہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ان سے جو لوگ، جو کمپنیز جتنی زیادہ منظم ہوں گی، جتنی زیادہ بہتر ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ محترم قائد خورشید صاحب سے کام لے سکیں گے۔ بہرحال جب انہوں نے مجھ سے کام لینا شروع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے لیبر ہال میں میٹر ریڈروں کے کنونشن کروائے، اور جب کنونشن ختم ہوتا تھا، ہمارا پروگرام یونین کا ختم ہونے کو ہوتا تھا، تو میرے ہی سرکل کا جو سابقہ چیئرمین تھا وہ ہمارے پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور مجھے ڈی گریڈ کرنے کے لیے، صرف میری ذات کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اینڈ پہ ایک دو میٹر ریڈر وہ پروگرام کو انتشار کا شکار بنانے کے لیے ادھر ہلا گلا کر دیتے تھے۔ یہ 3-4 بار ایسے ہوا، اور میں نے اپنی ریجنل یونین کو، سرکل یونین کو بار بار کہا کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر
اس سے پہلے اگر آپ 5-7 سال پیچھے چلے جائیں تو میٹر ریڈر کہاں پہ تھا اور آج کہاں پہ ہے؟ ہر فورم پہ، خواہ وہ منسٹری کی میٹنگ ہے، خواہ وہ ایپکو میں میٹنگ ہے، خواہ وہ کمپنیز میں میٹنگ ہے، تو سب سے پہلے لینڈ مین اور میٹر ریڈر کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں فیلڈ سٹاف ہیں۔ اور لینڈ مین تو ہمارے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمارے محکمے میں اس مہینے میں 11 شہادتیں ہو گئی ہیں، اور اسی طرح 2 میٹر ریڈر بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں کرنٹ لا کے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم بھی غفلت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، ورنہ بغیر غفلت کے حادثات نہیں ہوتے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا کہ میٹر ریڈر میوسی کا شکار کیوں ہے۔ جب پروگرام ہوتا تھا، جب لیبر ہال میں پروگرام ہوا ہے، تو اینڈ پہ آ کے میٹر ریڈروں نے ہی مجھے ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کہ سرکل چیئرمین کو بڑی تکلیف تھی، اس کو بہت پرابلم تھی کہ ملک زبیر کو ہی کیوں۔ یار دیکھیں، ان کو پتہ تھا کہ اس کو نہ یہ کسی دھمکی میں آئے گا، نہ یہ کسی لالچ میں آئے گا، نہ کسی خوف میں آئے گا۔ اس کی چونکہ ایک بہت بڑا مافیا ہے لیسکو میں ایک بہت بڑا مافیا ہے، جس کی میں مسلسل 2008 سے اور خاص طور پہ 2012-13 سے انہوں نے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یار ایک میٹر ریڈر ہو گئی، اتنی اس کی یونین میں اتنی عزت ہے۔ یار میٹر ریڈر بھی تو باقاعدہ جیسے کیڈر ہیں، اور میٹر ریڈر کا بھی اتنا ہی حق ہے یونین میں، اتنا ہی حق دوسرے سب کا ہے۔ میں نے تو اپنے دفتر میں یوتھ کا عہدہ، یوتھ کا چیئرمین بنایا، وہ نائب قاصد ہے، حالانکہ وہ ایک ہوتا ہے ایک دفتر میں، یا 2-3-4 ہوتے ہیں، میرے دفتر میں فی الحال ایک ہے۔ بہرحال میں صرف ایلیجیبلٹی دیکھتا ہوں، اہلیت دیکھنی چاہیے انسان کی، کہ یہ بندہ کیا اگر یونین میں ہے تو اس کا کیڈر نہیں، اس کا یہ دیکھیں کیا یونین میں یہ فٹ ہے یا مس فٹ ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ ایک مافیا ہے، دھڑے بازی ہے، جس کا میں نے شروع سے مقابلہ میرے یعنی گلے میں ڈالا گیا ہے۔ میرا تو کوئی ایسا خیال نہیں تھا، نہ کوئی میرا ایسا تھا، لیکن چونکہ مجھے بچپن سے یہ ہے کہ میں نے حق پہ کھڑے ہونا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی میرے صلاحیتیں ہیں وہ محکمے کے لیے ہیں، ہمارے امپلائیز کے لیے ہیں، ہمارے ملک کے لیے ہیں، ہمارے کیڈر کے لیے ہیں۔ اور یہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر میں 7-8 گھنٹے میں سوتا ہوں، بقیر 24 گھنٹے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، نہ کہ صرف محکمے میں۔ جب میں گھر آتا ہوں تو ادھر بھی لوگ مجھ سے توقعات رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے۔ بہرحال جب بھی پروگرام ہوا تو اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخری پروگرام جو ہمارا ہوا ہے یہ 2020 میں 9/11 کو ہوا ہے۔ یہ ڈیٹ ایسی تھی کہ مجھے وہ یاد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ واقعہ ہوتا ہے۔ جی وہ اس دن میں سوچ کے گیا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ ذمہ داران نے بتایا جی جو میٹر ریڈر تحریک ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، کہ انہوں نے پہلے لیسکو میں کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے لیبر ہال آنا ہے۔ اور میں بھی اس دن گھر سے مکمل تیار ہو کے گیا کہ آج یا تخت یا تختہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ جو پروگرام کریں اور جن کے لیے پروگرام کریں ان میں سے 1-2 اٹھیں اور وہ پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے میرے بیٹے، بھائی، بھتیجے، ان کے دوست بھی 25-30 افراد تھے جو میرے ساتھ اس دن پرائیویٹ لوگ تھے، اور وہ واحد پروگرام ہے جو آخری ہوا ہے کہ کامیاب ہوا، اور اس میں نظم و ضبط رہا اور ڈسپلن رہا، اور محترم قائد خورشید صاحب کی زیر صدارت ہی ہمارے ہر پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو مجھے یہ دوسرا سال ہے، ابھی تقریباً 1.5 سال ہوا ہے، مجھے باضابطہ طور پہ جب میٹر ریڈنگ اور بل ڈسٹریبیوشن کا مجھے محترم قائد نے، محترم خورشید صاحب نے جب یہ ذمہ داری دی، اس سے پہلے مجھ سے جو چیئرمین تھے وہ آخری 5 سال لیبر ہال نہیں آئے، ان کا اپنا ذاتی تھا مسئلہ۔ بہرحال مجھے محترم قائد نے اس دوران بار بار کہا کہ آپ اپنے اس میں آرڈر کروائیں، آپ سے بہتر کون ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ چونکہ ایک بندہ ہے تو مجھے تو، میں ایک مرکزی عہدیدار ہوں تو مجھے ایک ونگ کے عہدے کی خواہش نہ تھی نہ ہے۔ لیکن ایک دن مجھے سختی سے انہوں نے کہا کہ آج آپ نے نا آرڈر کروا کے جانے ہیں آپ نے، تو میں نے ایز اے ڈپٹی چیئرمین کے آرڈر کروا لیے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ پروگرام ہم نے کیا تو پھر وہ الٹ بازی، میں نے اس کا بھی ریزائن کر دیا کہ مجھے تو ایسا نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ مجھ میں ایک پرابلم ہے، وہ شاید اچھی ہے یا بری ہے،
ये आप खुद एनालिसिस करेंगे कि मैं जो जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई भी जिम्मेदारी हो मुझे मिलती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा उतरूँ। देखें ना, 70 साल हो गए मुल्क बने हुए और महकमा बने हुए भी, उस वक्त का ही महकमा बना हुआ है। मुझसे पहले जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी जिम्मेदार आए, आज तक किसने पूरे मुल्क के दौरे किए? ये इसका क्रेडिट भी मेरे कायदीन को जाता है। मोहतरम हाजी असगरई साहब, जिन्होंने मुझे दावत दी, मैं कोयटे गया। मोहतरम निज़ामानी साहब, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने हमेशा जब भी हम गए हैं हमें बहुत इज़्ज़त दी है। और के में हमारे हाजी इकबाल खान साहब हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। हाजी नूरुल अमीन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। सारी हमारी पार्टी काबिल एहतराम है। बहरहाल जब मुझे बज़ाब्ता जिम्मेदारी दी गई, उससे पीछे 2.5 साल का पीरियड लगा। 2 से 2.5 साल। एक हमारे दोस्त थे जो मोहतरम खुर्शीद साहब को कहते थे कि ये जिम्मेदारी हमें दें, और एक ऐसा मेरे नादान दोस्त थे जो मोहतरम कायद को, यानी कि जो इंटरनेशनल लीडर हैं और गॉड गिफ्टेड है, सरमाया है, हमारे मुल्क का 17 इम्तियाज़ भी हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे कि ये उहदे के लिए। 2 पार्टियां थी, एक तो मोहतरम खुर्शीद साहब को कह रहे थे कि हमें ये उहदा दिया जाए, और दूसरी तरफ एक ऐसी थी, एक माफिया था, लेस्को माफिया उनके पीछे था। लेस्को माफिया उनके पीछे था और वो मोहतरम कायद से ब्लैकमेल करके ये उहदा लेना चाहते थे। और एक तरफ मरकज़ बयार था कि जनाब मुझे ये उहदा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो मरकज़ी उहदा है, जिसको भी आप लगाएंगे मैं उसके साथ तामन करूँगा, मेरी भरपूर उसे हमायत भी होगी और मैं उसे वक्त भी दूंगा। मैं अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं, मैं अपने मरकज़ी अहदेदार होने की हैसियत से मैं उनके साथ चलूँगा। लेकिन ये मोहतरम खुर्शीद साहब की कायदाना सलाहियतें थी कि उन्होंने मुझे पंजाब का चेयरमैन बना दिया, पंजाब का चेयरमैन मीटर रीडिंग विंग एंड बिल डिस्ट्रीब्यूशन विंग। और ये पहला मौका था कि मैंने मोहतरम खुर्शीद साहब के आगे हाथ जोड़े ऐसे कि जनाब आप मेरे बड़े हैं और आज तक जो आपने कहा है मैंने वही किया है, और आइंदा भी जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। लेकिन इन ऑर्डरों को मैं माजरत के साथ मैं नहीं कबूल करूँगा। उसकी वजह क्या थी कि ये महकमा हमारा पूरे मुल्क का है, हमारी यूनियन पूरे मुल्क की है, और यह कैडर एक पंजाब लेवल पे क्यों? मेरी जब मोहतरम खुर्शीद साहब को, मोहतरम कायद को मैंने ये मेरी बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि बेटा आपने अपने अमल से आगे बढ़ना है। मैं सलूट पेश करता हूँ ऐसे लीडर को। मैंने फ़ौरन मोहतरम सदर प्रेसिडेंट हमारे यूनियन के अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैंने उनको फ़ोन किया कि जनाब ये इशू है कि पंजाब लेवल के आर्डर हुए हैं, लेकिन चूँकि यूनियन हमारी पूरे पाकिस्तान की है और ये केडर भी हमारा और महकमा भी हमारा पूरे पाकिस्तान का, तो ये पंजाब लेवल पे उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। मैं उनका मशकूर हूँ, बहुत उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद मैंने मोहतरम हाजी मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई साहब जो हमारे जॉइंट प्रेसिडेंट हैं, मैंने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया कि सर ये एक इशू है। उन्होंने कमाल ही कर दी, उन्होंने कहा कि आप मोहतरम कायद खुर्शीद साहब से एक लेटर लिखवाएं, उसकी एक कानूनी हैसियत होगी, और उस लेटर के जवाब में हम आपको अपने जो कंपनियों से हैं जो हम आप बेहतर समझेंगे वो आपको बंदे आपको दे देंगे, और अपने विंग की जो कमेटी है वो आप उसको मुकम्मल आप बना लें। उसके बाद मैंने मोहतरम हाजी इकबाल खान साहब से रब्ता किया, के में हाजी नूरुल अमीन साहब से रब्ता किया, और उन्होंने भी मेरी भरपूर हौसला अफजाई की। तब मैंने मोहतरम खुर्शीद साहब को ये सारा बताया कि जनाब मेरी अपने इन कायदीन से बात हो गई है, अब आप जो भी आप चाहें मैं हाज़िर हूँ। माशाअल्लाह। मोहतरम कायद खुर्शीद साहब ने फौरी तौर पे एक लेटर लिखा मरकज़ी हमारे कायदीन को, सिंध में भी, के में भी और बलूचिस्तान में भी, और उन्होंने मेरी सरबराही में एक कमेटी मुकर्रर कर दी। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर 3 माह लगे, 3 माह। उसके बाद मैंने खुद 2 मेरे दोस्त लाहौर के अंदर ही हैं, ज़िंदा हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे,
اور ان کو میں نے بارہا کہا کہ یار آپ پلیز کسی اور کو بلا لیں چیئرمین. یہ اب آپ کا پورے پاکستان کا سیٹ اپ، یہ پنجاب کا تو پہلے آلریڈی تھا، اور یہ بھی کے پی کے سے بھی نام آ گئے ہیں، ادھر سے فاٹا سے بھی نام آ گئے ہیں، اور کیسکو سے بلوچستان سے بھی نام آ گئے ہیں، اور ہیسکو اور سیپکو سے بھی محترم صدر صاحب نے نام بھیج دیے ہیں. یہ لیٹر ہیں اور یہ آپ سنبھالیں اور اس کو کام کو چلائیں. میں ایز اے مرکزی عہدیدار آپ کے ساتھ ہوں. یہ 3 ماہ اس پہ لگے، لیکن ان دونوں میرے دوستوں نے، ان دونوں میرے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی اس کے اوپر فٹ ہیں اور آپ ہی یہ کمان سنبھال سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ وہ اگر میں نے ایک دوست کو 10 بار بلایا ہے تو وہ 9 بار نہیں آیا. اگر ایک بار آ گیا تو مہربانی اس کی. اور جو دوسرا دوست تھا اگر وہ میرے ساتھ چلا ہے تو صرف میری ہی جڑیں کاٹی ہیں صرف. اور کاش یہ صرف میرے 2 ہی دوست، بقایا میں کسی کا نہ میں کسی پہ گلہ کرتا ہوں نہ ہی میں شکوہ کرتا ہوں کسی سے. یہ صرف یہی میرے 2 دوست جو لاہور میں تھے، جن کو میں بارہا کہتا رہا یار مجھے نہ بناؤ، کیونکہ اس ملک میں کسی کام کرنے والے بندے کی نہ ضرورت ہے، نہ عزت ہے، اور نہ ہی چاہیے. کیونکہ یہ جو لیسکو مافیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ یار دیکھیں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا کیا قصور ہے. حضرت قائد اعظم کے بعد اگر کوئی محسن پاکستان ہے تو میں ڈاکٹر عبد قدیر خان صاحب کو سمجھتا ہوں. بے شک ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ ہمارے ملک، ہمسایہ ملک جو ہندو ہیں، انہوں نے ہمارا مسلمان تھا سائنسدان ان کا عبدالکلام، اس کو صدر بنا دیا تھا اپنے ملک کا، اور ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. محترم قائد نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے ہماری 20 رکنی پورے ملک سے 20 رکنی کمیٹی جو ترتیب دی، اس کو حتمی شکل دی، ان کے آرڈر جاری کیے. میں ان کا مشکور ہوں. اس کے بعد میں نے 3 ماہ کا میرے ذہن میں تھا کہ 3 ماہ بہت ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو میجر کام ہے، اسکیل کا مسئلہ ہے، اس کے بعد سروس سٹرکچر ہے، باقی موبائل لانس ہیں اور پیس آف ورک ہے، باقی جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کروائیں گے. لیکن میں 3 ماہ پوری لیسکو کی ہر ڈویژن میں خود گیا. لیکن اس کے بعد جو رسپانس آیا، جو لیسکو مافیا تھا وہ اتنا متحرک ہو گیا میرے خلاف کہ یار یہ ملک زبیر کیوں. میں تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنی جو ذمہ داری تھی وہ نبھانے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ نبھاتا رہوں گا جب تک میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے. جو بھی میں ذمہ داری لوں گا وہ نبھانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا. لیکن لیسکو مافیا ہمیشہ رکاوٹیں پیدا کرتا رہا. اور وہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، سرکل چیئرمین، جب ریٹائر ہوا تو پہلے تو وہ ہمارے پروگرام خراب کرتے تھے. اس کے بعد چونکہ آج بھی صرف اس کی سیلری بند ہوئی ہے کیونکہ ریٹائر ہو گیا نا، بقایا تمام جو اس کی مراد تھیں وہ ادھر کی ادھر ہی ہیں. اور اس نے صرف اس کے میڈیٹ تحریک کا وہی بانی ہے، وہی اس کو آج بھی چلا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے ملک میں، ہم اپنے محکمے میں ہم یہ جمہوریت لانا چاہ رہے ہیں. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ ہمارے بڑے دوست ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ہمارا جمہوری الیکشن ہے. اس سے بڑی اور منافقت کیا ہوگی؟ کیا اس سے بڑی منافقت ہوگی کہ ہم تو ووٹ بھی دیتے ہیں تو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ گلبرگ ڈویژن میں 25-30 سال میں، پچھلے 25-30 سال میں کوئی الیکشن نہیں ہوا. جس نے الیکشن کا سوچا وہ پہلے سسپینڈ کروایا، پہلے ڈیوٹیاں چینج کرواتے ہیں، پھر سسپینڈ کرواتے ہیں، اس کے بعد ٹرمینیشن کروا دیتے ہیں، نوکری سے فارغ کروا دیتے ہیں کہ تاکہ اس نے سوچا ہے الیکشن لڑنے کا. لیکن یہ بھی محترم قائد خورشید صاحب کو ہی جاتا ہے کریڈٹ کہ گلبرگ ڈویژن میں میرا چھوٹا بھائی شعیب ملک، جس نے ادھر عدم اعتماد کرایا، الیکشن لڑا، الیکشن جیتا بھی. اس کے بعد اگلے الیکشن میں اس مافیا نے اس کا جو کیا
وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ اگلا الیکشن پھر ہارا بھی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. لیکن محترم قائد نے اس کو لیسکو میں، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ویژن ہے ان کا، انہوں نے لیسکو میں اس کو مرکزی عہدیدار، جو ابھی ہماری نئی یونین لیسکو ورکر یونین جو جس نے ریفرنڈم جیتا ہے اس کا وہ مرکزی عہدیدار ہے. یعنی کہ کام کرنے والے بندے کی کتنی عزت کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو مافیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ تو ہمیں چاہیے نہیں، وہ تو اس کو تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، اس کو پریشان ہی کرنا ہے. میری اپنی سب ڈویژن میں آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہرحال آج وہی جو دو دوست تھے ہمارے، جو پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے رہے، وہی میٹڈ تحریک کا حصہ ہیں. آئیں میرے سامنے، آئیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں، سب کو جو بھی ہماری مرکزی ٹیم کا حصہ ہیں یا جو بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی میٹر ریڈر، بل ڈسٹریبیوٹر، میٹر انسپیکٹر جو درد رکھتے ہیں، جو واقعی سمجھتے ہیں کہ یار اس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ اس کیڈر کا ہونا چاہیے، واقعی اگر سمجھتے ہیں، نہ کہ اونلی سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میرا نمبر تو 24 گھنٹے کھلا ہے. مجھے جہاں کہیں گے میں آؤں گا، جہاں مجھے بلائیں گے. اور لیبر ہال آ جائیں، اور جب بھی لیبر ہال بلایا جائے اس وقت آنا نہیں، اور آگے پیچھے رات کو بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ پورے پاکستان کے لیڈر بننے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں کام کرنے سے بندہ آگے بڑھتا ہے، اور انسان اپنی نیت سے، اپنے عمل سے آگے بڑھے، اپنے کردار سے آگے بڑھے، نہ کہ اور اگر میرے قول و فعل میں کوئی تضاد ہو، میں کہوں کچھ اور کروں کچھ اور کہوں کچھ، تو مجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. اور اس لیے انسان جو کہے وہ کرے. لیکن پھر ہم کہہ رہے ہیں یہ تو سیاست ہے، نعوذ باللہ. میں یہ سمجھتا ہوں سیاست صرف خدمت ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی. انہوں نے قوم بنائی. ہم 22 کروڑ ایک ہجوم ہے، ہم قوم نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ ہمارے مسائل، ہمارے ملکی مسائل بھی ہیں کہ پورے دنیا میں صرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. ہم صرف کلمہ گو ہیں، اور کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، ہم صرف کلمہ گو ہیں، کلمہ گو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ، سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. میرے سامنے بہت ساری پرابلمز ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پرابلمز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ڈسٹربن ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ میرے پیچھے میری والدہ کی دعائیں ہیں، ماشاءاللہ. میرے پیچھے میرے جو محترم ہمارے مرکزی قائدین ہیں ان کی دعائیں ہیں، میرے پیچھے میرے جو مخلص دوست ہیں، جو مخلص ساتھی ہیں ان کی دعائیں ہیں، میرے بھائیوں کی میرے پیچھے دعائیں ہیں، آپ دوستوں کی میرے پیچھے دعائیں ہیں. اور انشاءاللہ میں حق پہ، اگر مجھے کسی پتہ چل جائے، یا دیکھیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں نا. اگر میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں انسان ہوں گا نا تو میں اپنی غلطی 1 سیکنڈ سے پہلے تسلیم کروں گا، 1 سیکنڈ سے پہلے. لیکن آج کل سوائے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے اور ہے ہی کچھ نہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی یہ سوشل میڈیا ایجاد کیا، فیس بک یا واٹس ایپ. لیکن ہم پاکستانیوں نے اس کو بھی مس یوز کیا. یہ دیکھیں میرا میسج پوری دنیا میں سنا جا سکتا ہے، اور بہت سارے دوست سن بھی رہے ہوں گے، ہمارے ملک میں تو کم از کم سن رہے ہوں گے. لیکن کتنا بڑا زبردست ایک یہ میسج پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو بھی ہم مس یوز کرتے ہیں. اس لیے میری یہ درخواست ہے، میری یہ تمام بھائیوں سے، تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یار اپنے لیے، اپنے محکمے کے لیے، اپنے امپلائیز کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر جاؤ، تاکہ آپ کا بھی تاریخ میں آپ اس تاریخ کا حصہ بن جاؤ. نہ کہ مجھے یاد ہے ہمارے ادھر بھائی اسلام آباد میں ایسکو سے راجہ خلیل اشرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، انتہائی مخلص دوست تھے. اسی طرح نیازی صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، محترم فیسکو سے، سرگودا سے ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور آج میں اپنے میڈیٹر بھائیوں سے، خاص طور پہ عہدیداران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھ میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. آؤ میرے ساتھ بیٹھو نا یار، مجھے کسی ایک بات پہ غلط تو ثابت کرو. میں نے محترم قائد خورشید صاحب کو یہ کہا ہے کہ میں جس دن صرف مجھ پہ ایک ایلیگیشن لگا دیں کہ میں یونین کے خلاف یا اپنے محکمے کے خلاف یا اپنے امپلائیز کے خلاف کسی ایک جگہ پہ بھی، تو میں خدا کی قسم
میں یونین نہیں نوکری چھوڑوں گا. یہ میں نے محترم خورشید صاحب کو ایک بار نہیں کوئی 10 بار کہا ہے. اور جو میرے دوسرے ساتھی ہیں جو لیسکو مافیا ہے ان کے خلاف مجھ سے زیادہ محترم قائد کو پتہ ہے کہ وہ کن کن میں اس سے آگے نہیں کچھ کہنا چاہتا. بس یہی گزارش کروں گا کہ لیسکو مافیا مجھے کم از کم مجھے معاف کر دے. ہاں یا کم از کم مجھ سے بیٹھے ایک بار بیٹھے تھے اور وہاں بھی جو باتیں ہوئی آج تک عمل نہیں ہوا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکیہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس لیے عمل سے اور اپنے کردار سے اور جو ہم کہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور وہ بات نہ کہیں جس کے اوپر ہم نے پیرا نہیں دینا. کیوں ہم ایسی باتیں کریں؟ لیکن میرے یہ نادان دوست ہیں. بہرحال میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ مجھ سے کسی قسم کی غلطی ہے کوئی، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہونا. آئیں میرے ساتھ بیٹھیں. میں ایک سیکنڈ سے پہلے جو اگر مجھ میں غلطی ہوگی تو میں سیکنڈ سے پہلے تسلیم کروں گا. ماشاءاللہ تقریباً آپ نے اپنے محکمہ میں 34 سال زندگی کے گزارے. اس کے دوران آپ کی محکمہ کے لیے کیا خدمات ہیں، جبکہ یونین کے لیے تو آپ نے بہت کچھ کیا. محکمہ کے لیے مجھے یاد ہے کہ 2004 میں 104 ڈبلیو بلاک DHA میں ڈیفینس میں 104 ڈبلیو بلاک سے ایک رنگے ہاتھوں میٹر ریورس کرتا ہوا پرائیویٹ بندہ تھا. میٹر ریورس کرتا ہوا میں نے موقع پہ پکڑ کر پولیس کو دیا، تھانے دیا. اور مجھے یاد ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، 3-4 ماہ گزرے تھے کہ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا. میں ادھر 14 ماہ ایکٹنگ میٹر اسپیٹر رہا اور ہر مہینے 1 لاکھ سے زیادہ یونٹ دیتا رہا. یونٹ ڈیٹیکشن بجلی چوری کے مادے میں. اور مجھے سسپینڈ کیا گیا اور 4 ریفرنس نمبر دیے گئے کہ آپ نے ان 4 ریفرنس نمبر پہ بجلی چوری کا بل جو ڈالا ہے وہ زیادہ ڈالا ہے، کم نہیں زیادہ ڈالا ہے. اور اس وقت ایسی صاحب وہ ڈیٹیکشن بل اپروو کیا کرتے تھے. یعنی کہ سب سے پہلے تو میٹر اسپیکٹر میں نے سائن کیے، اس کے بعد SDO صاحب نے کیے، اس کے بعد ایکشن صاحب نے کیے، اس کے بعد SC صاحب نے وہ بل اپروو کیے. یعنی کہ اکیلا میں نہیں تھا. اور وہ کم نہیں زیادہ ڈالے بھی. اگر زیادہ ڈالے ہیں تو آپ اس کو کم کر دیں، سسپینڈ کریں. یعنی کہ جو بندہ بھی اس محکمے میں اس ملک میں کوئی بہتری چاہے گا، ہم اندازہ کریں کہ بجائے کہ مجھے کوئی ایوارڈ دیا جاتا، مجھے ایوارڈ سسپینشن کی صورت میں دیا گیا. اس کے بعد پھر میں نے یونین کی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، محترم قائدین کی سرپرستی میں نے پھر یونین کی ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی کیا ہے، محکمے کا کام بھی کیا ہے. آج مجھے 13 سال ہو گئے ہیں کیولری گراؤنڈ سب ڈویژن میں مسلسل. جب میں گیا تھا ادھر تو بجلی چوری انتہا پہ تھی، اوور بلنگ انتہا پہ تھی. اور پچھلے 7-8 سالوں سے لیسکو میں یا باہر موبائل ہاتھ میں آیا، لیسکو کے اندر موبائل ہاتھ میں آیا تو اوور بلنگ ختم ہوئی. لیکن اللہ کے فضل سے پچھلے 8 سالوں سے کیولری گراؤنڈ میں ایک یونٹ کی بھی اوور بلنگ نہیں ہے. 8-10 سالوں سے ایک یونٹ کی بھی اوور بلنگ نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی میں نے 6 کروڑ روپیہ محکمے کو بجلی چوری کی مد میں، جس کے پیڈ کاپیاں میں بھی آپ کو وہ دوں گا، ابھی میرے پاس ہیں. یہ سارا ریکارڈ اس میں ہے میرے پاس. 6 کروڑ روپیہ میں نے محکمے کو بجلی چوری کے مد میں جمع کروایا. یہ نہیں کہ ڈیٹیکشن بل ڈالے اور بعد میں کورٹ کیس ہو گئے اور وہ کوئی بل جمع ہوا نہیں ہو. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بل جمع ہوئے، پیڈ ہوئے، ان کی کاپیاں 6 کروڑ اور اس سے 4 گنا زیادہ ہیں جو آف دی ریکارڈ ہے. یہ تو وہ بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ پہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارا ادھر آرمی کا ایک ST اندر جا رہی تھی تو ہم نے ادھر پینل رکھوایا اور 91 لاکھ کا پہلا بل آرمی نے جمع کرایا. اور آج بھی 70-80 ہزار یونٹ آرمی نے آ رہا ہے اور آرمی نے بھی مجھے اپریسیشن لیٹر دیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میرے ایکشن صاحب تھے محترم الطاف قادر صاحب، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میرے SDO صاحب تھے امجد حسین لاکھرا صاحب، ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا آؤٹ آف ٹرن پروموشن کا ایکسیلریٹر پروموشن کا لیٹر لکھا. آج بھی سرکل میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت اور خواجہ صاحب رفیق صاحب MN اس وقت بھی تھے، آج بھی
MN ہیں اس ایریے کے، اور میرا بیٹا یوتھ کونسلر میرے دفتر میں، بیٹے کے دفتر میں متعدد بار آئے ہیں، لیکن آج تک اپنی ذات کے لیے کبھی سفارش نہیں کروائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے دیکھیں ایک محکمے کے لیے کام کیا. اگر محکمہ نہیں چاہتا تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ضرورت صرف یہ ہے کہ میں کام کروں. اگر کوئی جو انعام ہوتا ہے وہ مانگنا تو نہیں چاہیے نا، وہ تو انعام تو خود دینا چاہیے نا اگر ان کو ہوتا. بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے کتنی بار اپنے آپ کو ادھر کینٹ ڈویژن میں، میری کوالٹی کنٹرول میری کینٹ ڈویژن میں آتے ہیں، اس میں برکی BRB کا ایریا بھی تھا، اور دوسری سب ڈویژن میں بہت متعدد بار میں نے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالا. کیونکہ میری ایک خواہش ہے، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہو جس دن میں کسی کا کام نہ ہوں. اور اس کے بعد میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی زندگی نصیب کرے، اور وہ دین کی خاطر ہو جائے، یا اس کے بعد ملک کی خاطر ہو جائے، یا پھر اس کے بعد محکمے کی خاطر ہی ہو جائے، لیکن حق کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے، فضل فرمائے، خیر فرمائے. آخر میں آپ اپنی یونین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں محترم قائد خورشید صاحب کو یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے، لیکن ایک دن تو سب نے جانا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے موت، اور زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو کم از کم محترم قائد خورشید صاحب، آپ دنیا کے اتنے بڑے لیڈر ہیں، اپنے پیچھے کچھ چند کم از کم مخلص دوستوں کی ایسی ٹیم چھوڑ جائیں، مخلص دوستوں کی، لیسکو مافیا نہیں، مخلص دوستوں کی ایسی ٹیم چھوڑ جائیں کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی یہ کام چلتا رہے. جس طرح بشیر بختیار صاحب ہمارے بزرگ رہنما محترم، جنہوں نے اس ملک میں بلکہ برِ صغیر میں سب کنٹیننٹ میں لیبر فیلڈ کی بنیاد رکھی تھی، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو محترم قائد خورشید صاحب کو، ان میں اتنی ابیلٹی تھی، ان میں اتنی صلاحیتیں تھیں، تو بابا جی بشیر بختیار صاحب نے محترم خورشید صاحب کو، ہمارے قائد کو، یہ ذمہ داری اپنی زندگی میں سونپی. تو میں محترم قائد محترم خورشید صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ لاہور کے اندر، لیسکو کے اندر آپ کچھ چند ایسے مخلص ساتھی ٹیم ایسی بنا جائیں اپنی زندگی میں کہ یہ کام بعد میں بھی چلتا رہے. اور یہ میں ایک بار آخر میں پھر یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ لاہور اور لیسکو کے متعلقہ کی ہیں، باہر کوئی اس کو مس یوز کرنے کی کوشش نہ کرے. جتنی بھی باتیں ہیں میں نے اپنی لیسکو کے متعلقہ کی ہیں، اور ابھی باتیں بہت ہیں، لیکن میرے دوستوں چونکہ مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں، ابھی بہت باتیں کرنے والی ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ ہفتے جو باقی باتیں رہ گئی ہیں ان کے اوپر بھی مجھے وقت دیں، اور میں ان کا بہت مشکور ہوں گا. اور آج بھی میں ان کا بہت مشکور ہوں، رفیق رضوی صاحب کا، شکیل بھائی کا، تمام دوستوں کا جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، صحت سے رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ، اور میں یونین کے لیے بھی، اپنے مرکزی قائدین کے لیے بھی دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے رکھے، اور ہماری زندگی میں ان کو لگا دے، کیونکہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہمارے جو مرکزی 4 قائدین ہیں، اس کے بعد ہمارے ریجنل قائدین ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے ہمارے ملک میں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے، خیر سے رکھے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ملک صاحب.